बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बार बार ये मुतालबा कर रहे थे कि आर्मी चीफ उनसे बात करें। वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो इस सवाल का, इस मुतालबे का बिलाखिर आर्मी चीफ ने जवाब दे दिया है। वो जवाब क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन आर्मी चीफ की सहाफ़ियों से पहली बार मुलाकात में और भी हम सवाल पूछे गए हैं। ये मुलाकात कहाँ हुई, क्या सवाल पूछे गए और उन सवालों के क्या जवाब दिए। एक तवील नशिस्त हुई है जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों के साथ, और ये पहली बार उनका इंटरेक्शन है जर्नलिस्ट के साथ, और ये बलूचिस्तान में हुआ। इसकी कुछ डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी अहम खबर ये कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनको नैब ने दोबारा तलबी का नोटिस भेज दिया है। इससे पहले भी उनको अल-कादर ट्रस्ट में 2 बार नोटिस किया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को 26 जून दोपहर 12 बजे नैब रावलपिंडी में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने के लिए यानी हिदायत की गई है। इसके अलावा एक और ख़बर है, वो ख़बर है कि IMF के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो आलमोस्ट जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 30 जून से पहले IMF के साथ पाकिस्तान जो है वो अपनी डील जो है वो फाइनल कर लेगा, और जो पिछला प्रोग्राम है जिसकी डेडलाइन 30 जून तक है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो ये शहबाज शरीफ के दौरा पेरिस, दौरा फ्रांस के दौरान IMF की सरबराह के साथ 3 मुलाकातों के बाद ये सूरत हाल तब्दील हुई है, और लगता ही हो कि शहबाज शरीफ ने इस मामले में खातर खा कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी कर दिया है, और बताया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये केस नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर बनाया था। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने केस की समाअत की है। 2021 में नैब ने एक रिपोर्ट जमा कराई थी जिसके मुताबिक गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में उस वक्त के वज़ीर आला ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इस्तिस्ना पॉलिसी और कवानीन के खिलाफ मीर शकील रहमान को माली फ़ायदा दिया था, और इस इस्तिस्ना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर नवाज शरीफ ने कौमी ख़जाने को 14 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया था। तो इसी केस में 12 मार्च 2020 को नैब ने जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को अराज़ी से मुतल्लिक़ केस में गिरफ्तार किया था, और नैब के तर्जुमान के मुताबिक मीर शकील रहमान को 54 प्लाटों की खरीदारी से मुतल्लिक़ केस में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में जो इल्ज़ाम था नवाज शरीफ पर कि उन्होंने मीर शकील रहमान को 1960 में गैर कानूनी तौर पर ये ज़मीन लीज़ पर दी थी। तो ये प्लॉट अलॉटमेंट केस जिसमें पर्सनल था जंग ग्रुप के जो चीफ हैं मीर शकील रहमान, उनके साथ उनकी एक पुरानी राइवलरी थी, और ये सबको पता है कि वो ज़ाती इंतकाम और सियासी इंतकाम की बुनियाद पर वो चाहते थे कि मीर शकील जो हैं उनको जेल में डाला जाए। तो नैब ने फिर उन पर एक केस बनाया ये जो प्लाटों की अलॉटमेंट का, और इसी केस में उन्होंने नवाज शरीफ को भी फिक्स किया। जो मीर शकील रहमान का मौक़िफ़ था उनके मुताबिक वही 34 साल पुराना केस था, और 34 साल कबल ये प्रॉपर्टी जो है ख़रीदी गई थी, और इसके जो सबूत व शवाहिद है वो दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद 9 नवंबर 2020 को उन्हें जो है वो 8 माह की कैद के बाद रिहा किया गया था मीर शकील रहमान को। तो ये केस पाकिस्तान की अपनी नोयत का बड़ा यानी सियासी इंतकाम का एक मुंह बोलता सबूत है केस। इसके अलावा नून लीग की एक बड़ी विकेट गिर गई है। मुफ्ता इस्माइल जो कि काफ़ी दिनों से नून लीग से नाराज़ है, खासकर जब से उन्हें वजारत ख़जाना से हटाया गया है, और उन पर इल्ज़ाम ये था कि उनका जो IMF के बाद जो चुरा मानते आ रहे थे, और उस बुनियाद पर फिर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वज़ीर ख़जाना वो ज़्यादा मौसर नहीं थी। तो नवाज शरीफ ने उनको हटाकर फिर सागदार को ये जिम्मेदारी सौंप दी। उसके बाद से वो नाराज़ चले आ रहे हैं। तो अब उन्होंने पार्टी ने भी उनको मैसेज दे दिया था कि वो अगर पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ रखते हैं तो पार्टी छोड़ दें। तो उन्होंने आज इस्तीफ़ा भेज दिया है सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को, और उसमें उन्होंने पार्टी के तमाम ओहदों से, वो जनरल सेक्रेटरी सिंध थे मुस्लिम लीग नून के, तो उस ओहदे को उन्होंने छोड़ दिया, और बाकी की जो उनकी जो तमाम पार्टी की कमेटियाँ बनी होती सब उन्होंने छोड़ दी हैं। उसमें उन्होंने ये बताया कि पार्टी जो है उसने मेरे पर एतमाद किया और मेरे साथ बड़ा अच्छा और मुशफ़क़ाना रवैया रखा गया, लेकिन चूँकि अब मैं इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं हूँ और समाजी तौर पर मुनसिफ़ाना, मुआशी तौर पर मुस्तकम और अच्छी हुक्मरानी वाला पाकिस्तान देखने की ख्वाहिश रखता हूँ, तो इसलिए
انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. تو یہ ایک بڑی وکٹ ہے مسلم لیگ نون کی, اور اس میں کوئی شک نہیں مفتیٰ اسماعیل اگر دیکھا جائے ساگڈار کے بعد پاکستان میں دوسرے ایسے موجودہ لاٹ کے اندر وزیر خزانہ ہیں جو اویلیبل ہیں. یعنی پاکستان میں وزیر خزانہ خال ہی ملتے ہیں. پیپل پارٹی کے پاس تو ابھی تک کوئی ڈھنگ کا وزیر خزانہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے مفتیٰ اسماعیل اگر کسی سیاسی جماعت میں جانا چاہے تو ان کے لیے پیپل پارٹی سب سے بہتر جماعت ہوگی جہاں وزیر خزانہ کی جگہ بھی خالی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ پارٹی چھوڑیں گے, وہ فی الحال شاہد خان عباسی کے ساتھ ہی رہیں گے. پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما احمد ڈوگر, ان کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. انہیں بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا, اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے 9 مئی کے بعد جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے جو توڑ پھوڑ اور اس طرح کی جو چیزیں کی ہیں. یہ احمد ڈوگر جو ہے وہ عمران خان کے بڑے قریبی تھے, اور یہ وفاقی وزیر مملکت بھی رہے ہیں اور چیف وہیپ رہے ہیں, اور عمران خان کے بڑے قریبی لوگوں میں شامل تھے جو کہ الیکٹیبل کو وہ ڈیل کرتے رہے. چودھری پرویز الہی کو منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت دے دی گئی, ان کی روبکار بھی جاری کر دی گئی, لیکن ان کو کیمپ جیل سے رہائی نہیں ملی, اس لیے کہ پولیس ان کی گرفتاری کے لیے باہر کھڑی ہے. تو روبکار جو ہے وہ چونکہ آج پہنچی نہیں ہے, اب تک جو اطلاعات ہیں ان کی روبکار نہیں پہنچی, لیکن اگر روبکار پہنچ بھی جاتی تو بھی انہیں گرفتار کر لیا جاتا, کیونکہ ان کی گرفتاری کے لیے کیمپ جیل کے باہر بختر بند گاڑی اور پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. اگر بھی ان کی رہائی ہوتی ہے تو پھر بھی ان کو جو ہے کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا. ان کی پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں بدعنوانی کے کیس میں گرفتاری ہوئی ہے, جس کے بعد ان کی ایک ضمانت ہوئی تھی 20 جون کو, لیکن ایف آئی اے نے انہیں منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا تھا. اب منی لانڈرنگ کیس میں ان کی ضمانت ہوئی ہے, لیکن ان کی اگلے یعنی کسی اور کیس میں گرفتاری تقریباً طے ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام, ان کے اوپر قاتلانہ حملے کی اطلاع ہے. یہ شانگلہ میں ان پر پہلے بھی خودکش حملہ ہو چکا ہے, تو اب بھی ان پر مشکوک افراد نے فائرنگ کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے گارڈ کی جوابی فائرنگ سے وہ لوگ بھاگے ہیں. تو یہ خبر یعنی بڑی تیزی سے پھیلی, کیونکہ 2014 میں بھی امیر مقام پر اسی جگہ پر حملہ ہوا تھا اور خودکش حملہ ہوا تھا, اس میں 8 افراد شہید ہوئے تھے. لیکن اب ان کی اوپر ان کے جو کانوائے ہے اس کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے, اور پولیس اس سے انکار کرتی ہے. پولیس کہتی ہے جی حملہ نہیں ہوا, لیکن کچھ قسم کا واقعہ ضرور ہوا ہے. تو آج قومی اسمبلی میں بجٹ کے اوپر بحث ہوئی, بات ہوئی, اور اس میں بتایا گیا جی بجٹ میں جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی جو کم از کم تنخواہ ہے وہ اب 32,000 روپے کر دی گئی ہے, جبکہ پینشن میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. آج اس حوالے سے کچھ چیزیں بجٹ میں جو تبدیل کی گئی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جی اب جو بھی سرکاری ادارے سے ملازم ریٹائر ہوتا ہے, وہ چاہے ایک سے زیادہ اداروں میں کام کر چکا ہو, لیکن اس کو تنخواہ صرف ایک ہی ادارے سے ملے گی, اور یہ گریڈ 17 سے اوپر کے لیے اپلائی ہوگا. ریٹائرڈ ملازمین کے انتقال پر بچوں کو 10 سال تک پینشن ملے گی, اور اس کے علاوہ جو ای او بی آئی کی پینشن ہے وہ 10,500 روپے کرنے کی تجویز دی گئی. یہ پہلے 8,000 روپے تھی شاید. ہماری ٹاپ آف دی سٹوری ہے جنرل عاصم کی جو صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے, بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے, اور اس ملاقات کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے رہی تھی. 9 جون سے 26 جون تک بلوچستان کے اندر ایکٹیویٹی جاری ہے بلوچستان کے معاملات کے حوالے سے, جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو موجود ہیں ان کی وہاں پہ پارٹیسپیشن ہے, جن میں فنکار ہیں, صحافی ہیں, اور اس طرح کے لوگ ہیں. تو وہاں پہ ملٹری کے لوگ بھی, جو ملٹری قیادت ہے وہ بھی, ان کی بھی صحافیوں سے انٹریکشن ہوئی ہے. اور بلوچستان کے حوالے سے ایک میڈیا ورکشاپ ہوئی ہے جس میں جنرل عاصم علی نے شرکت کی ہے. تو یہ آرمی چیف کی صحافیوں سے پہلی باضابطہ ملاقات ہے. اس سے پہلے وہ کبھی صحافیوں کے ساتھ نہ انہوں نے سوال جواب کیے, نہ ملے, جو اب تک کی اطلاعات ہیں. اور یہ کوئی سیشن بہت لمبا نہیں تھا, لیکن اس سیشن میں جو سوال ہوئے بڑے سخت تھے, اور اس میں جو صحافی شریک ہوئے ان سے دستیاب معلومات کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں, کیونکہ بڑی تگ و دو کے بعد یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں. میں تو وہاں شریک نہیں تھا اس ورکشاپ کے اندر, یہ چونکہ کوئٹہ کے مقامی لوگ تھے, اور کچھ لوگوں کو بلایا گیا ہوگا, اور بھی جیسے غریدہ فروکی اس ورکشاپ میں موجود تھی, کچھ نامور صحافی تھے وہاں پہ. تو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے سب سے زیادہ اس پوری ورکشاپ کے اندر فوکس رہا, اور بتایا گیا جی کہ جو وہاں شریک صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف اس معاملے میں بہت سینسٹیو نظر آئے اور ایک پوزیسونس نظر آئی. انہوں نے کہا کہ اگر میرا
جو ہے یعنی بیٹا یا میری کو فیملی کا بچہ بھی اس میں انوالو ہوتا تو اس کو بھی معاف نہ کیا جاتا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو شہداء کی یادگاروں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے یہ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے. فوج کے میں تو یہ جو سب سے ہائی مورل پیڈسٹل ہے وہ تو شہادت ہے. پاک فوج کا ہر جوان جو ہے وہ فوج کے اندر اسی جذبے کے تحت جاتا ہے کہ وہ شہادت حاصل کرے گا, اپنے ملک و قوم کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرے گا, اور اللہ کے حضور جب پیش ہوگا تو وہ جو اس نے وعدہ فرمایا ہے جنت کا وہ اس کو عطا کی جائے گی. تو یہ شہادت ایک بڑا ہائی پیڈسٹل ہے. اور دنیا میں بہت سی افواج ہیں ان میں یقینی طور پر اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑتی ہیں لیکن ان کے پاس کوئی واضح موٹو نہیں ہوتا. بنیادی طور پر ایک جاب برائے جاب ہوتی ہے, یعنی وار بھی ایک جاب ہوتی ہے جس کو وہ لڑتے ہیں, جن کا آگے کی دنیا پہ کوئی یقین نہیں ہے وہ بھی جنگیں لڑتے ہیں. لیکن پاکستانی فوج اور اسلامی فوج جو ہے وہ خالصاً جہاد اور شہادت کے جذبے کے تحت لڑتی ہے. تو یہ پہلی ملاقات تھی اور اس ملاقات میں وہ زیادہ جذباتی تھے. فوجی تنصیبات پر حملے سے زیادہ کہ شہداء کی یادگاروں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے. اس واقعے میں جو بھی ملوث لوگ ہوں گے ان کو قطعاً معاف نہیں کیا جائے گا. تو اسی لیے میں نے آپ کو ایک ریفرنس دیا تھا جنرل جہانگیر کرامت کے ایک فون کا کہ انہوں نے ان کو 1.5 منٹ کے لیے کال کی لیکن جواب کوئی اچھا نہیں ملا. پھر وہ 12-13 جرنیل گئے تھے ملنے کے لیے جنرل آصف منوی سے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے. ان کو بھی وہاں پہ جو شٹ اپ کال ہوئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے, بات بتا چکے ہیں سارے کہ وہاں کیا ہوا تھا, اور بتایا گیا تھا کہ سیاست اس میں بالکل نہ کریں اور کسی کو سپورٹ مت کریں. اور فوج کے جو معاملات ہیں اور خاص کر شہداء کے حوالے سے وہ بڑے ہرٹ فل ہیں. تو یہ اصل جو ٹچی پوائنٹ ہے نا, بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ 9 مئی میں جو شہداء کے ساتھ کیا گیا ہے, شہداء کی یادگاروں کے ساتھ, اس کو بہت ہی زیادہ فیل کیا گیا, بہت ہی زیادہ اس کے اوپر بات ہوئی. تو سوال اور بھی کیے گئے. بس ایک سوال پوچھا گیا ان سے کہ جی عمران خان صاحب روز بات کرتے ہیں کہ وہ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے, تو یہ بڑا اہم سوال تھا. اور اس کا جواب انہوں نے دیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ آرمی چیف سے, تو اس کا جو انہوں نے جواب دیا وہ بڑا دلچسپ تھا. جو یعنی دروغ بر گردن راوی جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے یہ گفتگو کوٹ ان کوٹ کی ہے کہ یہ سوال ان سے پوچھا گیا باقاعدہ کہ عمران خان صاحب ولنگ ہے آپ سے ملنے کے لیے, تو ماضی میں بھی لوگ ملتے رہے ہیں سیاستدانوں سے, تو آپ ان سے کیوں نہیں مل رہے, اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کیوں نہیں کر رہی, معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان سے کیوں ملے. انہوں نے کہا کہ میرا تو عمران خان سے ملنا بنتا نہیں ہے, اس کی وجہ یہ کہ میرے یہ مینڈیٹ میں نہیں آتا اور کہ سیاستدانوں سے ملاقات کروں, اور میں نے کسی سیاستدان سے ملاقات نہیں کی. پرائم منسٹر سے ملنا ان کی مجبوری ہے, سول سیٹ اپ جو بھی ہے اس وقت ملک کے اندر, بہت سے پرائم منسٹر اور جب بلاتے ہیں انہیں جانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہیں بھی کسی بھی سیاستدان کے ساتھ کوئی الگ میٹنگ یا ملاقات نہیں کی اور وہ نہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے. تو یہ بڑا کیٹیگوریکلی جواب تھا ان کا, جس میں انہوں نے عمران خان کو یہ جواب دے دیا کہ وہ کیوں ان سے ملنا نہیں چاہتے. ویسے اس حوالے سے تو ہم بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ ابھی تک کسی سے نہیں ملے, ان سے ملنے کی خواہش بہت سے لوگوں نے ظاہر کی ہے علیحدگی میں. ایون پیپل پارٹی کے رہنما بھی ان سے علیحدہ ملنا چاہتے ہیں, JUI کے رہنما نے بھی خواہش ظاہر کی تھی لیکن وہ نہیں ملے. وہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہوتی ہے اس کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ہے یا کسی اور جگہ میں ملاقات ہوگی, لیکن اس طرح انڈیویجول ملاقات وہ نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ جو میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے تھوڑا سا شکوہ کیا, کہا کہ جی میڈیا پہ میرے حوالے سے بعض ایسی انفارمیشن چلائی جاتی ہیں جو مجھے میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے کیا, حالانکہ میں نے وہ نہیں کیا ہوتا, مجھ سے منسوب باتیں, اسپیکولیشن. اور اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں, وہ ظاہر ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لیکن چونکہ ان کا انٹریکشن نہیں ہے صحافیوں کے ساتھ, تو پھر وہ صحافی بعض جو میڈیا کے جو کاریگر لوگ ہیں وہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چال ڈھال سے رنگ ڈنگ سے حالات و واقعات سے نتائج اخذ کر کے اس کو بعینی ہی بیان کر دیتے کہ جی ایسا ہی ہوا ہوگا, حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوا ہوتا. لیکن وہ قریب ہے لیکن وہ ایگزیکٹلی ہوتا, تو نہ وہ کسی کو بتاتے کہ میں عمران خان ہوا ہے کیا یا میں نے فلانے کو یہ کہا. تو یہ ان کی جو گفتگو ہے کچھ اس حوالے سے. اور پھر ایک سوال ان سے پوچھا اور بھی کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان میں کیا فوج کے اندر سے بھی کچھ لوگ یعنی انوالو تھے. یہ بڑا ڈائریکٹ سوال تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ کیا فوج کے اندر کوئی بغاوت ہوئی ہے. تو اس کا بھی انہوں نے بڑا ہمبلی جواب دیا. انہوں نے کہا جی یہ جو اندر ہوں یا باہر ہوں جو بھی 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہیں,
ان سب کو جو ہے یعنی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کا احتساب ہوگا. لفظ یہ استعمال کیا کہ ان کی پکڑ ہوگی، ان کا احتساب ہوگا یا ان کا حساب ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں، کمنگ ڈیز میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نظر آ جائے گا جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ لوگ اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں جو بھی ہیں. پھر ان کا فوج سے لوگ ہوں یا فوج کے خاندان سے، یعنی ان کا کوئی خاندان ہو، جو بھی ہوں، ان کے خلاف کسی کی بھی یعنی کسی کو بھی نہیں اسپیئر کیا جائے گا. اور اسی موقع پہ انہوں نے اپنا بھی حوالہ دیا کہ اگر میرے بھی بچے اس میں ہوتے تو اس کو اسپیئر نہیں کیا جاتا. الیکشن کے بارے میں بھی ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی الیکشن کب ہوں گے، بڑی اسپیکولیشن ہے. تو انہوں نے کہا یہ سوال میری ڈومین میں نہیں آتا. الیکشن کا اگر آپ نے پوچھنا تو پھر گورنمنٹ سے پوچھے، گورنمنٹ کا کام ہے الیکشن کرانا اور گورنمنٹ کا یہ فنکشن ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن جو ہے اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے اور ایک ہی دن میں ہوں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اس سے پہلے آپ کو پتا 14 مئی کا جو فیصلہ آیا تھا کہ پنجاب میں الیکشن پہلے ہو جائیں گے، پھر خیبر پختونخوا میں ہوں گے، پھر یہ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ایک ہی دن ہوں گے، ایک ہی وقت میں انتخابات ہوں گے. اور اسی سال جو ہے وہ یعنی حکومت کا ٹائم تو پورا ہو جائے گا. اگر وہ الیکشن کی ڈیٹ اسی سال ہے تو اسی سال الیکشن ہو جائیں گے. تو بڑا ان کا یعنی کیٹیگوریکلی جواب الیکشن کے حوالے سے بھی تھا کہ ایکچولی اس کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے، جو ان کو ذمہ داری ملے گی وہ پوری کریں گے. تو اس میں اور بھی سوال جواب ہوئے ہوں گے، لیکن وہ ساری باتیں ظاہر ہے آہستہ آہستہ ریویل ہوں گی کہ کیا کیا وہاں باتیں ہوئیں. کچھ سوالوں کے جواب لوگوں کو مل گئے، کچھ کے نہیں ملے. اب جن کے نہیں ملے ہوں گے ظاہر ہے وہ سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہوں گے. تو یہ آج کی بڑی خبر تھی کہ انہوں نے ایک الیکشن کے حوالے سے بات کر دی، 9 مئی کے حوالے سے بات کر دی، اور عمران خان کو دو ٹوک جواب دے دیا. اور کیونکہ آج کل لوڈ شیڈنگ بہت ہے، لائٹ بہت جا رہی ہے، تو میرا یہ پروگرام آپ کو جو شاید اب سے کچھ 4-5 گھنٹے پہلے مل جانا چاہیے تھا، وہ اب قدر تاخیر سے آپ کے سامنے آنے ہوگا. اور اس درمیان بجلی کوئی 2-4 دفعہ ٹرپ کر چکی ہے اور وقفے سے پروگرام ہو رہے ہیں. تو بجلی ظاہر ہے یہ لوڈ شیڈنگ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ 3 گنا بڑھ چکی ہے. جو ایکچولی ڈیمانڈ ہوتی ہے گرمیوں میں اس سے وہ ٹرپل ہو چکی ہے. اور شاید 20,000 میگا واٹ ہماری جنریشن ہے اور اس وقت کوئی 30,000 کے آس پاس ڈیمانڈ ہے. تو پھر بجلی بعض علاقوں میں 8-8 گھنٹے تک جا رہی ہے. جن لوگوں نے UPS جنریٹر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں اس میں، اور ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ آرمی چیف کے حوالے سے اطلاع تھی. اور 2 خبریں اور میں آپ کو جلد سے بتا دوں کہ شہریار افریدی رہا ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے، وہ والے شہریار افریدی ہے. اور انہوں نے رہائی کے بعد جو پہلا نعرہ لگایا وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. اس سے پہلے وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے. تو ان کا سافٹ ویئر بھی الحمدللہ اپڈیٹ ہو چکا ہے، اور وہ بھی جلدی شاید آپ کو کسی جگہ پہ نظر آئیں گے بتاتے ہوئے کہ فوج کتنی امپورٹنٹ ہے اور ملک کتنا امپورٹنٹ ہے. اور وہ جو انہوں نے نعرے لگائے بڑے جذباتی انداز میں، وہ نعرے یہ تھے کہ پاکستان زندہ باد. تو پاکستان زندہ باد ہی ہونا چاہیے، کسی بھی شخص کے نام کے ساتھ زندہ باد میرا نہیں خیال کہ کسی کی اہمیت ہے. علی وزیر بھی رہا ہو گئے. علی وزیر جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، انہیں بھی پچھلے دنوں گرفتار کر لیا گیا تھا. ان کی بھی رہائی کی اطلاعات ہے، وہ بھی باہر آ گئے. اور لاسٹ بٹ دا ناٹ لیسٹ کہ امریکہ اور انڈیا کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مودی جب امریکہ گئے تھے اس کے بھی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ نتائج یہ کہ پاکستان کے جو باؤنڈری ایریا ہے، سرحدوں پہ ایک بار پھر کراس بارڈر فائرنگ شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان میں تقریباً 2 لوگ شہید ہو گئے ہیں. انڈیا نے بارڈر کو گرم کرنا شروع کر دیا ہے. تو عین اس موقع پہ جب ملک کے اندر اکانومی کے بارے میں، اس کے ریوائول کی باتیں ہو رہی ہیں اور الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور ملک کسی صحیح سمت لگنے والا ہے، امریکہ نے لچ فرائی شروع کر دیا. حالانکہ امریکہ کو بڑی منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ جو بال آ گیا ہے شیشے کے اندر، یا کانفیڈنس جو اعتماد دونوں ملکوں کے اندر تھا، اب شاید اس میں وہ لیول نہیں رہا. تو اگلے آنے والے دنوں میں اس بات کا امکان ہے کہ انڈیا پاکستانی فوج کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بارڈر گرم کرے گا. اور اس کی وجہ سیدھی ہے کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ فوج کے اوپر پریشر آئے اور یہ 9 مئی کے واقعات سے بھی توجہ ہٹے اور کچھ عمران خان کو بھی ریلیف ملے. تو ابھی یہ میری تھیوری ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. ایسے مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنما کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.